बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व फरजना मिनहुम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, मैं कनीज़ा अबुल फज़्ल इंजीनियर सईदा तलीहा ज़ैनब इस वक्त आपके सामने प्रोग्राम माह रमज़ान कनीज़े अब्बास को लेकर हाजिर हूँ। कससुल अंबिया सीरीज का आगाज हमने किया है और आज जिस नबी का जिक्र मैं करने जा रही हूँ वो हैं हजरत हूद अलैहिस्सलाम। आज के सेशन में मैं 2 से 3 अहम चीज़ों की जानिब आपकी तवज्जो कराऊंगी, जिनमें सबसे अहम बात यह है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौन थे, आलम गैबत में इनका क्या ताल्लुक था, और सबसे अहम बात ये कि जिस शद्दाद की जन्नत का हम जिक्र करते आए हैं और पढ़ते आए हैं, आखिर वो देखने में कैसी थी, वो किस दौर में बनाई गई थी, और वो शद्दाद की जन्नत थी या बाग़े इरम था, या उसको बाग़े इरम कहकर क्यों पुकारा जाता है, और सबसे अहम सवाल ये कि अब वो शद्दाद की जन्नत कहाँ पर है। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में तारीख ये बताती है कि उनका असल नाम आबिर था, जो कि इब्रानी ज़बान में था। चूंकि वो बहुत ज़्यादा हिदायत किया करते थे, तबलीग करते थे, इसी वजह से उनको हूद कहकर पुकारा जाने लगा, और उनके असल नाम के बजाय जो नाम उनका मशहूर और मारूफ हो गया वो भी हूद ही हो गया। जबकि अगर इब्रानी ज़बान में हम अंबिया के जिक्र को देखें या इनको देखने की कोशिश करें तो इनका नाम हमें आबिर मिलता है और अरबी ज़बान में हूद मिलता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में उलमा ने लिखा कि आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मुशाबत रखते थे, तिजारत करते थे और इसी पर गुजर बसर करते थे। लोगों को खुदावंद आलम की जानिब दावत दिया करते थे, वाहिद और यकता परस्ती पर ईमान लाने की तलकीन किया करते थे, और यही वजह है कि आपको लोग हूद कहकर पुकारते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की जानशीनी या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पेशन गोई के बारे में अगर हम बात करें तो इसको इलामा मजलिसी ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के एक फरमान के ज़रिए नक़ल किया। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वक्त आखिर आया तो उन्होंने अपने मानने वालों को या वो अफराद जो सालिहीन थे या मोमिनीन थे उनको अपने पास बुलाया और उनसे ये फरमाने लगे कि अब मेरे जाने के बाद एक बहुत अरसे तक गैबत का दौर रहेगा और कोई नबी भी नहीं भेजा जाएगा, यहाँ तक कि मुनाफिकीन और जो कुफार हैं उनकी जो बदकारियां हैं या जो हराम काम है या जो खुदावंद आलम की अताअत के खिलाफ वो अमल करते हैं, उनके वो गुनाह इस कदर बढ़ जाएंगे कि फिर अल्लाह मेरे एक फर्जंद को कि जिसका नाम हूद होगा इस दुनिया में भेजेगा उनकी हिदायत के लिए, तबलीग के लिए और उनको राह सिरात दिखाने के लिए। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब ये वसीयत कर चुके तो उसके बाद उनकी रूह परवास कर गई। उलमा ने लिखा कि एक बहुत अरसे तक कोई नबी भी नहीं भेजा गया और जो कुफार थे या मुशरिकीन थे वो अपने ही आमाल सर अंजाम देते रहे, यानी बुत परस्ती अरूज पर थी और खुदावंद आलम की जानिब किसी का भी ध्यान न था। यहाँ तक कि जो खालिस मोमिनीन थे वो उस गैबत के दौर में भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पेशन गोई के मुताबिक हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का इंतजार करते रहे। एक बहुत अरसे बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा कौम आद पर उनकी तालीम और तरबियत के लिए और उनको नेकियों की तरफ दावत देने के लिए। एक रवायत के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम तक 1100 साल का अरसा बनता है कि जिसमें कोई नबी भी नहीं भेजा गया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 40 साल की उम्र में ये वही की कि आप जाएं कौम आद के लोगों को ये तलकीन करें कि वो खुदावंद आलम की ज़ात पे कामिल यकीन रखें और बुत परस्ती को छोड़ दें। कौम आद के बारे में तारीख ये बताती है कि वो बहुत ही मजबूत तरीन कौम थी और पूरे दुनिया में उनका सानी कोई नहीं था। उनके हर एक फर्द का कद कम अज कम 100 गज था या कम अज कम भी 60 गज था। वो बहुत ही बुलंद कामत और नहायत ताकतवर थे। अगर वो किसी पर गुस्सा होते थे या नाराज होते थे तो उसको उठा के जमीन पे पटक देते थे कि जिसकी वजह से वो शख्स हलाक हो जाता। वो पहाड़ों के करीब जाते थे और अपनी कद के मुताबिक वहां से पत्थर निकालते थे और बहुत ही बुलंद इमारतें और मकानात बनाकर रहा करते थे। कौम आद के बारे में उलमा ने ये लिखा कि वो इंतहाई ताकतवर लोग थे और उनकी ताकत में और कुव्वत में उनका कोई सानी नहीं था।
یہ قوم بت پرستی کیا کرتی تھی اور ان کے دو بت بہت زیادہ مشہور تھے کہ جن کا نام سمد اور سمود ہمیں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو یہ تلقین کی کہ وہ قوم عاد کے افراد کے پاس جائیں اور ان کو خداوند عالم کا یہ پیغام پہنچائیں کہ وہ واحد ہے اور یکتا ہے، لہٰذا صرف اسی کی عبادت کی جانی چاہیے، اور وہ ان بت پرستی کو یا یہ جو بت ہیں ان کو توڑ دیں اور اس کام کو چھوڑ دیں۔ حضرت ہود علیہ السلام 50 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن سوائے چند افراد کے کہ جن میں 2 افراد کا نام بہت زیادہ نمایاں ہے، کیونکہ وہ حضرت ہود علیہ السلام کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صالح اکابرین میں ان کا شمار ہوتا تھا، جن میں سے ایک کا نام مرشد یا مرسد ملتا ہے اور دوسرے کا نام جناب لقمان بن مقیم ملتا ہے۔ یہ 2 ایسے افراد ہیں کہ جن کو حضرت ہود علیہ السلام کے عزیز و اقربا میں شمار کیا جاتا ہے یا ان کے عزیز اصحاب میں شمار کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں ایک اور چیز بہت زیادہ اہم تھی اور وہ ہے تقیہ، یعنی کیا کہ وہ افراد کہ جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ اس قوم عاد کے جو بلند اور مضبوط ترین افراد تھے ان سے ڈرتے تھے، کیونکہ کفار کی بہت بڑی تعداد موجود تھی جبکہ مومنین کی یا صالحین کی بہت قلیل تعداد تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ افراد جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان کو نبی مانتے تھے اور خداوند عالم کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے بھی اپنے دین کو، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اور وہ اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے اور بالخصوص مرشد یا مرسد کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ وہ مسلمان تھے لیکن وہ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تقیہ کا عمل ہے، یعنی ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہ کرنا لیکن دل میں کامل یقین کے ساتھ خداوند عالم کی ذات پہ یقین رکھنا اور اس کی عبادت کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو تقیہ کہا جا سکتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں تو صریحاً یہ موجود ہے کہ تقیہ قیامت تک رہے گا، اور حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ اب ذکر کرنے لگی ہوں میں جنت کا۔ کون سی جنت؟ وہ جنت جو شداد نے تعمیر کی تھی۔ عزیزان محترم، جنت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہر شخص کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر جنت میں کون سی نعمتیں ہوں گی، اگر وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو خداوند عالم اس کو کیسا محل عطا کریں گے، وہ محل کیسا ہوگا، اس میں کس طرح کے باغ ہوں گے، اس میں کس طرح کی نہریں ہوں گی، اس میں کون سی نعمتیں ہوں گی، اس میں کون سی آسائشیں ہوں گی۔ اور اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں یا فرامین محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کریں تو ہمیں کمال صراحت کے ساتھ جنت میں موجود نعمتوں کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن ایک شخص نے اپنی غرور میں آ کر، تکبر میں آ کر، اور وہ نعمتیں جو خدا نے اس کو عطا کی تھی ان کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے ایک ایسی ہی جنت تعمیر کی تھی۔ اس شخص کا نام شداد تھا، اور ایک روایت کے مطابق یہ حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ قوم عاد میں 2 بھائی تھے، ایک کا نام شدید اور ایک کا نام شداد تھا۔ ان دونوں کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی سلطنت اور حکومت عطا کر رکھی تھی اور ان پر اپنی نعمتوں کی فراوانی کر رکھی تھی۔ سب سے پہلے شدید کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے زمینی عرصے پر حکومت کرتا تھا، اور ایک روایت کے مطابق 360 یا 500 بادشاہوں کی حکومت ان کے انڈر تھی، یعنی وہ ان پر حکومت کرتا تھا۔ شدید کے بارے میں تاریخ میں یہ ملتا ہے ہمیں کہ وہ ایک عادل حکمران تھا، ایک عادل بادشاہ تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا کہ وہ جائے اور اس کو اللہ کا یہ پیغام پہنچائے کہ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے اور بت پرستی چھوڑ دے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق شدید کے پاس آئے اور اس کو خداوند عالم کا یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ نعمتیں جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں میں ان میں مزید اضافہ کر دوں گا اگر تم میری ذات پر ایمان لے آؤ اور بت پرستی کو چھوڑ دو۔ شدید نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام پیغام خداوندی پہنچا کر واپس آ گئے، جبکہ شدید اس کے بعد 700 سال حکومت کرتا رہا، جبکہ ایک روایت کے مطابق صرف 7 سال اس کی حکومت چل سکی، لیکن وہ ایمان نہ لایا اور عالم کفر میں ہی مر گیا۔ جب شدید مر گیا تو وہ جتنی حکومت تھی وہ سب کی سب شداد کے وراثت میں آ گئی اور شداد اس ساری حکومت کا حکمران بن گیا۔ عزیزان محترم، روایت یہ بتاتی ہے کہ شداد ایک ظالم بادشاہ کے طور پہ مشہور و معروف تھا اور وہ اپنے بھائی سے یکسر مختلف تھا۔
ایک روایت کے مطابق وہ کیمیا گر تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا شداد کی جانب کہ جائیں اور اس کو خداوند عالم کا پیغام پہنچائیں۔ حضرت ہود علیہ السلام شداد کے پاس آئے اور اس کو یہ کہنے لگے کہ خداوند عالم نے تم پر اپنی اس قدر نعمتیں نازل کی ہیں کہ تمہیں 1000 سال کی عمر عطا کی ہے، تمہیں 1000 حکومتیں عطا کی ہیں، تم نے 1000 حسین عورتوں سے نکاح کیا ہوا ہے، تمہیں 1000 نعمتیں اور فراوانیاں عطا کی ہیں، تم نے 1000 لشکروں کو شکست دے کر یہ حکومت حاصل کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اللہ کی یہ رحمت تم پر نہ ہوتی یا وہ تم پر اپنی نعمتوں کو نازل نہ کرتا تو تم یہ سب حاصل نہیں کر سکتے۔ بس اب یہ ضروری ہے کہ تم خداوند عالم کے سامنے سجدہ ریز ہو، بت پرستی چھوڑ دو اور اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں اس پر ان کا شکر ادا کرو تاکہ وہ تمہیں مزید عطا کرے۔ ایک روایت کے مطابق شداد یہ پوچھنے لگا کہ اگر میں تمہارے رب پر ایمان لے آؤں گا تو مجھے بدلے میں کیا ملے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم خدا پر ایمان لے آؤ گے تو وہ تمہیں مزید نعمتیں عطا کرے گا اور تمہارا مقام اور رتبہ اور بڑھا دے گا، اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت تمہیں جنت میں ایک اعلیٰ گھر عطا کرے گا۔ شداد نے جیسے ہی جنت کا نام سنا تو پوچھنے لگا کہ آخر یہ جنت کون سی جگہ ہے، یہ جنت کون سی چیز کا نام؟ حضرت ہود علیہ السلام نے بتایا کہ جنت ایک بہت ہی اعلیٰ مقام ہے کہ جو اللہ نے اپنے مومنین اور صالحین کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس میں اس طرح کی نعمتیں ہیں، ہزاروں اقسام کے کھانے ہیں۔ غرض یہ کہ حضرت ہود علیہ السلام نے جنت کی اوصاف شداد کو بتانا شروع کی۔ شداد یہ سن کر کہنے لگا کہ یہ تو کوئی اتنی بڑی اہم بات نہیں ہے کہ جس کے لیے میں اپنا مقام اور منصب چھوڑ دوں یا میں اپنا عقیدہ چھوڑ دوں۔ بس اگر میں یہ سب کچھ خود تیار کر سکتا ہوں تو اس کی کیا ضرورت ہے کہ میں آپ کے رب پر ایمان لاؤں؟ جیسا آپ نے بتایا ہے اب میں بالکل ویسا ہی ایک مقام، ایک محل، ایک جگہ تعمیر کروں گا اور اس کو باغ ارم کا نام دوں گا۔ روایات میں یہ موجود ہے کہ شداد کے اس بیان کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تو واپس اپنے گھر آ گئے، لیکن شداد اس جنت کو تعمیر کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو گیا۔ وہ 360 بادشاہ، وہ 360 حکومتیں یا 500 سال حکومتیں یا 500 ایسے علاقے کہ جن پر اس کی حکومت تھی، اس نے وہاں کے سلاطین کو اور بادشاہوں کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ اپنے ملک سے سارا سونا، چاندی، یاقوت، مرجان، زبرجد، حقیق، غرض یہ کہ جتنے بھی قیمتی پتھر اور جواہرات ہیں وہ سب کے سب لے کر دارالسلطنت جو کہ اس وقت ملک شام تھا وہاں پر پہنچا۔ تمام حکمران اور بادشاہ جو کہ شداد کے حکم کے تابع تھے انہوں نے اس کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور اپنے ملک سے سونا، چاندی، قیمتی جواہرات اور قیمتی پتھر اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ اب یہ مسئلہ آیا کہ جنت کس جگہ تعمیر کی جائے گی، لہٰذا شداد نے اپنے قریبی علاقے کا جب معائنہ کیا تو مقام عدن کو اس نے یہ بہتر جانا کہ وہ یہاں پر جنت کی تعمیر کرے۔ اس کے علاوہ ایک روایت کے مطابق اس نے اپنے کچھ افراد کو بھیجا کہ وہ جائیں اور ساری زمینوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ جنت کے لیے کون سی زمین زیادہ ہموار یا مناسب ہو سکتی ہے۔ اور سب لوگ جب واپس آئے، اور ایک روایت کے مطابق 18 افراد تھے، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے مقام عدن کو ہی برتری دی اور کہا کہ یہی مقام بہتر ہے کہ جہاں پر جنت کو تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اسباب جب مہیا ہو چکے تو اس کے بعد شداد نے 3000 ایسے ماہرین کو کہ جو کمال فن رکھتے تھے کاریگری میں، بنانے میں، اسٹرکچر کنسٹرکٹ کرنے میں، ان کو منتخب کیا اور انہوں نے آگے سے 100 کی تعداد میں یا سینکڑوں کی تعداد میں ایسے افراد مہیا کیے کہ جو جنت کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس جنت کی کیا تفصیل ہے؟ اس سلسلے میں روایت یہ بتاتی ہے کہ اس جنت کی بلندی اتنی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ وہ آسمان سے مل رہی ہے۔ اس دیوار میں ایک اینٹ سونے کی لگتی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی لگتی تھی۔ جنت کے اندر عجیب و غریب قسم کے باغات تھے کہ جو سونے سے بنائے گئے تھے، یعنی وہ باغات ایسے آرٹیفیشل باغات تھے جو کہ سونے سے ان کے تنوں کو بنایا گیا تھا اور ان میں جواہرات کو پرویا گیا تھا۔ اس انداز سے جواہرات کو ان درختوں کے اندر لگایا گیا تھا کہ کوئی شخص بھی ان کو نکال نہیں سکتا تھا
اور وہ اسی کا جز، اسی کا حصہ معلوم ہوتے تھے۔ روایات کے مطابق ایسی نہریں جاری کی گئی تھیں کہ جہاں پر پانی یا دودھ نہیں تھا بلکہ جوہرات بہتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق چار دیواری کے اوپر 1000 محل تعمیر کیے گئے تھے کہ جن کے ستون سبز، زبرجد اور یاقوت کے تھے۔ ہزاروں قسم کے جواہرات کے کنگرے بنائے گئے تھے، باغات لگائے گئے تھے کہ جن کے تنے سونے اور چاندی کے تھے، شاخیں یاقوت کی تھیں، پتے زمرد کے اور زبرجد سبز لگائے گئے تھے اور شگوفے چاندی کے اور دیگر مناسب جواہرات بنائے گئے تھے۔ پھر ان درختوں میں میوہ دار درخت جمائے گئے جن سے مختلف قسم کے پھل اور میوے ملنے لگے۔ پھر کچھ ایسی نہریں بنائی گئیں کہ جن میں پانی، دودھ، شراب اور شہد تھا۔ عزیزان محترم، ایک روایت کے مطابق وہ جو بہشت تھی اس کے 4 میدان بنائے گئے تھے جن میں جواہرات سے مرتب کی ہوئی بچھی ہوئی قالینیں تھیں اور ہزاروں قسم کے کھانوں کا اہتمام کیا گیا تھا، اور حور اور غلامان کی جگہ پہ حسین ترین لڑکے اور لڑکیوں کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ اس باغ میں سونے کے درخت تھے کہ جن میں خوشبو عنبر سمو دی گئی تھی کہ جب ہوا چلتی تھی تو ہر طرف خوشبو پھیل جاتی تھی، اور اس قصر میں، اس محل میں مٹی کے بجائے زعفران اور عنبر تھے جو کہ مٹی کا کام دیتے۔ تاریخ طبری میں یہ موجود ہے کہ جب سورج نکلتا تھا تو لوگوں کی آنکھیں خیرہ کرنے لگتی تھی۔ عجائب القصص میں ہے کہ اس جنت کی بلندی 300 گز تھی اور اس کی تیاری میں 300 سال لگے تھے۔ جب 300 سال لگ چکے تو شداد کے پاس اس کے قوم کے افراد آئے اور اس کو یہ خبر دی کہ جنت تیار ہو گئی ہے، بالکل ویسی ہی جیسے تم نے حکم دیا تھا۔ شداد کو جب یہ معلوم ہوا کہ جنت تعمیر ہو گئی تو اس نے یہ حکم دیا کہ اب جہاں پر جنت تعمیر ہوئی ہے اس کے باہر 1000 ایسے مکانات بنائے جائیں کہ جہاں پر میرا علم نصب کیا جائے، اور وہاں پر میرے 1000 وزیر اور ان کی فیملی کے، ان کے گھر والوں کے رہنے کے انتظامات کیے جائیں۔ وہ افراد واپس چلے گئے اور شداد کے حکم کے مطابق ویسا 1000 محل یا 1000 مکانات تعمیر کرنے لگے۔ اب جب دوبارہ وہ لوگ واپس آئے تو ایک روایت کے مطابق 10 سال میں اس پوری جنت کی تعمیر ہو چکی۔ اب جب جنت کی تعمیر ہو گئی اور شداد کو یہ خبر دی کہ اب جنت بالکل مکمل بن گئی ہے اور ویسے مکانات بھی بن گئے جو آپ کے وزیروں کے لیے ہیں، اب آپ آئیں اور اس کا معائنہ کریں۔ روایت کے مطابق کہ شداد وہاں سے نکلا، اپنے ساتھ اس نے 200 وزیر اور 30,000 افراد کا لشکر لیا اور پورے جاہ و جلال کے ساتھ اور اپنے شان اور روب اور تکبر اور غرور کے ساتھ اپنی اس جنت کو دیکھنے کے لیے نکلا کہ جو اتنے عرصے میں تیار ہوئی تھی۔ ایک روایت کے مطابق جیسے ہی وہ جنت کے بیرونی دروازے پر پہنچا تو اس کی روح قبض کر لی گئی، اور ایک روایت کے مطابق ابھی 1 دن کا فاصلہ رہتا تھا اس جنت تک پہنچنے میں یا اس کو دیکھنے میں، تو اس کی روح قبض کر لی گئی۔ جبکہ جو زیادہ قابل اعتبار روایت ہے اس کے مطابق کہ جب شداد ایک شخص کو لیے ہوئے جنت کے درمیان داخل ہو رہا تھا، ابھی وہ اس کے احاطے پہ ہی موجود تھا کہ جب وہ اس برآمدے کے قریب پہنچا تو اس نے ایک شخص کو وہاں پہ کھڑا ہوا پایا۔ اس سے یہ پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ تو اس شخص نے یہ جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ شداد یہ پوچھنے لگا کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری روح قبض کرنے آئے۔ شداد یہ کہنے لگا کہ مجھے ایک لمحے کے لیے اپنی اس جنت کو دیکھ لینے دیں، یعنی جس کو میں نے اتنا سرمایہ لگا کے تعمیر کیا ہے، جس کے لیے میں نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے، جس کے لیے میں نے اتنے سال انتظار کیا ہے، مجھے ایک لمحہ اس کی ایک نظر کرنے دیں کہ آخر وہ کیسی جنت بنی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک پاؤں اس کا رکاب میں تھا اور ایک پاؤں اس کا اس برآمدے میں تھا جس کو جنت کی طرف لے کے جا رہا تھا کہ اس کی روح قبض۔ محترم، روایت کے مطابق اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بہت بلند صدا پیدا کی کہ جس کی وجہ سے وہ جو 300 افراد تھے یا 30,000 کا جو لشکر آیا تھا شداد کے ساتھ جنت کو دیکھنے کے لیے، وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ علامہ فرمان علی نے یہ تفسیر قرآن مجید میں لکھا کہ اس جنت کا نام شداد نے اپنے دادا کے نام پہ باغ ارم رکھا تھا، یعنی کیا کہ ارم بن سام بن نوح کے نام پر اس نے اس جنت کا نام باغ ارم رکھا تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ جنت جو ہے وہ خداوند عالم کی سرکشی میں تعمیر کی گئی تھی۔
اب یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں جو کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ایک گفتگو ہے کہ جس میں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا دو مقامات پہ جب وہ روح قبض کرنے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو ہزاروں لوگوں کی روح قبض کی ہے، آخر کوئی ایسا مقام، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا پہلو آیا کہ جب آپ روح قبض کرنے لگے ہوں تو آپ کا دل نرم پڑ گیا ہو یا آپ کو اس کا افسوس ہوا ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دو مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر میرا دل نرم پڑ گیا، یعنی کچھ لمحے کے لیے میں نے توقف کیا یا مجھے اس بات کا افسوس ہے۔ پہلا وہ مقام کہ جب ایک بچے کی پیدائش ایک کشتی میں ہوئی، اللہ رب العزت نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اس کی ماں کی روح قبض کر لوں، میں نے خداوند عالم کے حکم کے مطابق اس کی ماں کی روح کو قبض کر لیا، اس کی ماں مر گئی اور وہ بچہ اسی کشتی کے ایک تختے پر بہتا رہا یہاں تک کہ وہ ساحل تک پہنچ گیا۔ یہ وہ مقام تھا کہ جب مجھے اس کی ماں کی روح قبض کرتے ہوئے میرا دل نرم پڑ گیا۔ دوسرا وہ مقام کہ وہ جنت کہ جس کو شداد نے سینکڑوں سال لگا کر مکمل کروایا تھا اور ایک بہت بڑا اپنا روپیہ، پیسہ، جواہرات، اپنے بندے، تمام تر چیزوں کو انویسٹ کیا تھا، لیکن وہ ایک نظر بھی اس جنت کو نہ دیکھ سکا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس جنت میں نہ رہ سکا، وہ اپنی زندگی کا ایک سانس بھی اس جنت میں نہ گزار سکا۔ تو یہ وہ دو مقامات ہیں کہ جہاں پر میرا دل نرم پڑ گیا تھا۔ اللہ رب العزت کی یہ صدا بلند ہوئی کہ اے اسرائیل، تم نے دونوں مرتبہ ایک ہی شخص پر رحم کھایا ہے، وہ بچہ کہ جو تختے پر دریا کی لہروں پر تیر رہا تھا، یہ وہی شداد تھا کہ جس کو ہم نے ساحل تک پہنچایا اور اس پر اپنی نعمتیں اور رحمتیں نازل کی، اس کو ایک بہت بڑی زمین کا حکمران بنایا، اس کو تخت و تاج اور بادشاہی عطا کی، لیکن وہ ایمان نہ لایا اور عالم کفر میں ہی مر گیا، یہاں تک کہ اس نے سرکشی کی اور خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ عزیزان محترم، شداد کی جنت میں ہمارے لیے بہت سارے اہم میسیجز ہیں، اہم پیغامات ہیں۔ ہمیں سے ہر شخص اپنی جنت بنا کر بیٹھا ہوا ہے اور اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس دنیا میں اپنے آرام اور سکون کی خاطر تگ و دو کر رہا ہے یا کوشش کر رہا ہے یا بھاگ رہا ہے کہ کسی طرح اس کو اس کا سکون مل جائے۔ ہمیں جس چیز میں سکون ملتا ہے ہمیں لگتا ہے جنت صرف وہی ہے، پھر ہم اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں کہ آخر اس جنت کو بنانے میں یا اس جنت کو حاصل کرنے میں ہم نے کتنے لوگوں کے حقوق کو پامال کیا ہے، یا آیا ہم نے خداوند عالم کی اطاعت میں اپنی اس جنت کو بنا لیا ہے یا اس کو ناراض کر کے اپنی جنت بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ بہت اہم میسج ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ہم پر اس قدر نعمتیں نازل کی ہیں، اس قدر رحمتیں نازل کی ہیں، تو پھر ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنا محاسبہ خود کریں، اپنے حقوق و فرائض کی ادائیگی کو یقینی بنائیں، وہ حقوق جو حقوق اللہ بھی ہیں اور وہ حقوق جو حقوق العباد بھی ہیں۔ حقیقی معنوں میں جب تک ہم ان دونوں حقوق کو ادا نہیں کر سکتے اس وقت تک ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو خدا کو دھوکہ دے کر اس سے جنت نہیں حاصل کی جا سکتی۔ ہم کسی انسان کو تو فریب دے سکتے ہیں یا کسی انسان کے سامنے تو اپنے آپ کو اچھا یا بہترین ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن وہ خداوند عالم کہ جو انسان کی شہرت سے قریب ہے وہ ہماری اصل حالت، ہماری اصل کیفیت اور ہماری اصل نیت سے آگاہ ہے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا آرام و سکون صرف اور صرف خدا کی رضا اور خوشنودی میں تلاش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ایسے عمل صالح انجام دے سکیں کہ جن سے اس کی رضا اور اس کی خوشنودی ہمارا مقدر بن سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم و فرج امین۔